नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन व ला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअ रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अपना 22वां पारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 21वें पारे का रीकैप देख लेते हैं। सूरह अंकबूत की तकमील हो गई। जो लोग अल्लाह की राह में मुजाहिदा करते हैं, इनको वो अपने रास्तों की तरफ हिदायत दे देता है। और सूरह रूम कुरान की पेशन गोइयां, मगर और साथ में अल्लाह ताला का वादा। लेकिन वो लोग जो सिर्फ देखी दुनिया पर यकीन रखते हैं, वो आखिरत को और उन निशानियों को झुटलाते हैं। मुसलमानों को ताकीद कि अपने चेहरे अल्लाह के दीन के लिए यकसू कर लो। इस्लाम दीन फितरत है। जो लोग कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, इनके दिलों पर अल्लाह ताला मोहर कर देगा। मुश्किल हालात में मुसलमानों को कॉन्फिडेंट रहने की नसीहत। सूरह लुकमान लाहुल हदीस यानी कि एंटरटेनमेंट दीन की तरफ आने में रुकावट है। हमें एक बच्चों में एक सही नजरिए की बुनियाद जो तौहीद है बचपन से ही डालना है। शुक्र और शिर्क एक दूसरे की जिद हैं। जिंदगी खेल तमाशा नहीं है, एक सीरियस बिजनेस है। इसको आंखें खोलकर गुजारो, मौत को ना भूलो। सूरह सजदा कुरान पर एतराजात अहले मक्का के, कयामत का इनकार, निशानियों की तरफ से आंखें बंद। इनको कयामत वाले दिन प्लेस करके दिखाया गया, जहां ये कहते हुए सुनेंगे कि हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, अब हमें वापस भेज दीजिए। लेकिन ऐसा तो अब मुमकिन नहीं है। फिर अहले ईमान का तस्करा कि वो इनको भी वही आयात सुनाई जाती हैं, लेकिन ये आयात सुनकर सजदे में गिर जाती हैं। इन दोनों ग्रोहों का अंजाम। सूरह अहज़ाब इसमें जाहली रसूमात का खात्मा, माशरे की इस्लाह, जिहार, मुंह बोले बेटे की हकीकत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, उम्महातुल मोमिनीन का मकाम, ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों की गैबी मदद, बनु कुरैज़ा की बदअहदी और अंजाम, रसूल की जिंदगी किस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हुस्ना है, आजमाइश के वक्त अहले ईमान और मुनाफिकीन का रद्द अमल। ये हमने देखा। और हमारी लास्ट तीन जो आयत थी वो रह गई थी, हम वहीं से शुरू करेंगे, यानी 21वें पारे की आयत नंबर 28 से हमने स्टार्ट लेना है। अभी 28 से 35 तक जो आयत चलेंगी वो अज़वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। ये मुनाफिक मर्दों और औरतों से होशियार रहने की तलकीन की गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उम्मत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सिराहन जमीला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और इसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दारे आखिरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकोकार हैं, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। इस आयत को कहते हैं आयत तखयीर। अभी हमने लास्ट में पढ़ी थी बनु कुरैज़ा के साथ जो जंग हुई थी, जो यहूदी कबीला जिसने मुसलमानों के साथ बदअहदी की थी। तो उस जंग में काफी सारे माले गनीमत हाथ आया था मुसलमानों के, तो मुसलमानों के माली हालात काफी बेहतर हो गए थे। लेकिन जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने थे, उनके यहाँ तो फाकों के ऊपर फाकों पे फाके ही गुजर रहे थे। तो अज़वाजे मोहतरात ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने नान नफका के बढ़ाने की दरख्वास्त की। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तो अपने लिए फुकर को ही चुना था। तो उन्होंने फिर अज़वाजे मोहतरात के पास नहीं गए एक महीने तक, और मस्जिद नबी में ही क़याम किया। ये भी खबरें उड़ गई कि शायद उन्होंने अपनी सारी अज़वाज को खुदा न खास्ता तलाक दे दी है। लेकिन ये है कि मस्जिद नबी में रहते रहे फिर एक महीना, और फिर ये वाली आयत नाजिल हुई जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसमें कह दिया गया कि उनको चॉइस दे दीजिए, अगर वो दुनिया की जिंदगी चाहती हैं तो ठीक है, फिर कुछ दे दिला के रुखसत कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर जिस तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है, उसी के साथ ही रहना होगा। और अज़वाजे मोहतरात का क्या रिएक्शन हो सकता था, उन्होंने उसी के अंदर ही खुशी का इजहार किया और वही वाली चॉइस ली जो कि उनको दी गई थी, कि अल्लाह और उसके रसूल और दार आखिरत की तलब।
نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ یہ کلام کا اسلوب ہے، ورنہ ایسا فعل ازواج محترات سے ہونا تو ناممکن بات تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے آگے جا کے رول ماڈل بننا ہے تو اس لیے ان کو ہدایات ہیں، اور درجے اور مقام کی وجہ سے یہ بات کی گئی ہے ان سے۔ وَمَن يَقْنُتْ، اب ہمارا 22واں پارہ، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ تو مقربین کا درجہ چونکہ بڑا ہوتا ہے، ان سے اگر کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا وبال بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے وہی جو پیچھے گزری تھی، کہ منافق خواتین کا ازواج محترات کو فتنے میں مبتلا کرنے کی سازش، کیونکہ یہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ ابھی ہم نے سورہ نور میں واقع افک پڑھا کہ اس چھوٹی سی بات کا کتنا بڑا انہوں نے پروپیگینڈا بنایا منافقین نے۔ تو یہ ان کے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ اسی مہم پہ لگے ہوئے تھے، اسی مشن پہ لگے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے اس دین کو، اس کے مشن کو کامیاب نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے کوئی ذاتی حملہ ہے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہے، کچھ بھی ہم کر سکیں، بس ہم نے ڈسٹرب کرنا ہے ان کو۔ اور آپ کو پتہ ہے گھریلو سکون نہ ہو تو پھر باہر بھی پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ سو اب یہ ہے کہ یہ خواتین جو ہیں وہ منافق خواتین ازواج محترات کے پاس آتی تھیں۔ اب منافق تو نہیں، وہ اب تھے تو مسلمان ہی، لبادہ تو مسلمان کا ہی اڑا ہوا تھا۔ تو آتی تھی تو کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ فقر و فاقے والی زندگی آپ لوگ جی رہے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں آپ لوگ، آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، آپ کو اتنے اتنے اچھے پروپوزلز آئیں گے کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی، اور آپ بھی باقی امیر اور کبیر خواتین کی طرح ایک اچھا لائف سٹائل جی سکیں گی۔ اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی آگے۔ سو اس کے بیک گراؤنڈ میں اب ہم آگے والی آیات دیکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ یعنی اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے گھر سے باہر نکل کے، یا پھر ویسے بھی کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے، تو تمہارا بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سیدھے لہجے میں بات کرو، صاف بات کرو، یعنی فارم ہونا چاہیے تمہارا لہجہ، اور ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ تمہارے لہجے میں ہلکی سی کوئی سافٹنیس آئے اور سامنے والا جو شخص جس سے بات ہو رہی ہے وہ کسی اور امید میں پڑ جائے۔ تو یہ ہے کہ سیدھی بات کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بد کلامی کرو، بدتمیزی کرو، یہ بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ان کے بعد یہ خطاب ہم سب سے ہے، ہم سب خواتین سے جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ اہم ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سجدج نہ دکھاتی پھرو۔ تبرج کا مطلب ہوتا ہے خود کو نمایاں کرنا، روشن کرنا، بلند کرنا، جیسے چہرے کے فیچرز کو نمایاں کرنا، کوئی جویلری ایسی پہننا کہ وہ پہن لینا کہ وہ پرومیننٹ ہو رہی ہو، یا میک اوور اس طرح سے کرنا، یا ہیئر سٹائلز بہت اونچے اونچے بنا لینا، جیسے گاؤنز، ویسے تو گاؤنز اور حجاب آبزرو ہو رہا ہے، لیکن ہیئر سٹائل اتنا اونچا ہے کہ وہ پرومیننٹ ہو رہی ہیں چیزیں، یعنی ایک سینٹر آف اٹینشن بن رہا ہے انسان، تو یہ چیزیں نہیں۔ اور خاص طور پر یہ ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو یہ تو اس وقت وہ ہے، گھر کے اندر محرم رشتوں کے سامنے تو زینت کے دکھانے کا اس میں کوئی نہیں تھا، اور شوہر کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبوی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یعنی یہ جو احکامات آپ کے لیے آ رہے ہیں، اس کا مقصد آپ کی زندگی کو مشکل بنانا نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی گندگی سے آپ لوگوں کو بچانا ہے، کیونکہ گندگی جو ہے وہ تو اب پڑھنے کو تیار ہے، لیکن اپنا ہی بچاؤ کرنا بہتر ہوگا، خود کا سنبھالا کرنا بہتر ہوگا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، ذکر کرو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ تو اوپر کا جو مضمون تھا اس سے کیا ہم نے سمری پوائنٹس ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ اصل عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے، اگر گھر سے باہر نکلے تو پھر کچھ حدود کی پابندی کرنی ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ عورت کا سچ سنور کا گھروں سے باہر نکلنا یہ کوئی تہذیب یا ترقی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کو قرآن نے جاہلیت الاولی یعنی پرانے دور کی جاہلیت قرار دیا ہے۔
اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذکر کرو اللہ کی آیات اور حکمت کا اور ان باتوں کا جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، یعنی ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو پھیلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم گھر کے باہر دیتے تھے وہ گھر کے اندر بھی دیا کرتے تھے، آپ پر وہی گھر کے باہر بھی اترتی تھی، گھر کے اندر بھی اترا کرتی تھی۔ تو گھریلو معاملات میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، یعنی کہ خواتین کے میٹرز میں بھی اور باقی بھی میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں، وہ ہمیں ازواج محترات کے ذریعے سے ہی ملتی ہے۔ اور یہ مشن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ اس تعلیم کو وہ لوگوں تک پہنچائیں جو ان کے گھر پر نازل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، وہ ان کے گھر پہ موجود ہیں، اور جس طریقے سے وہ آبزرو کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر کوئی نہیں آبزرو کر رہا اس کو۔ تو یہ مشن ہے ان کا کہ انہوں نے اس تعلیم کو آگے عام کرنا ہے۔ اور بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ جہاں صحابہ کرام کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اسلام کو پہنچانے میں، اس کی ترویج کرنے میں، اسی طرح ازواج محترات کا بھی کردار اس سے کچھ کم نہیں ہے۔ ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو مروی حدیث ہے ان کی تعداد 2000 سے اوپر ہے۔ حضرت ام سلمہ کے فتاوی کی تعداد کافی تعداد میں موجود ہے، ان کے فتاوی۔ تو یہ کام پھر ازواج محترات نے کیا بھی ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپشنلی اجازت دی گئی تھی کہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی، اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ ان خواتین نے آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مشن بھی سنبھالنا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں کس طرح کے مرد اور خواتین مطلوب ہیں۔ المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب جو مرد اور خواتین کس طرح کے مطلوب ہیں وہ کیا ہیں؟ اب اس میں مرد اور عورتیں مسلمین ہیں، یعنی فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، تو اس میں سب میں اسی طرح سے ترجمہ آئے گا۔ تو جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، سچے ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 37 سے 48 تک، کہ آخری نبی نے جاہلیت کی ساری رسومات کا خاتمہ کرنا ہے اپنی زندگی میں ہی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بھی بات آئے گی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تو صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو جنرلی بھی اس کا میننگ ہم دیکھ سکتے ہیں، صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ویسے تو انسان کو اختیار کی آزادی حاصل ہے، لیکن جہاں شرعی احکامات کی بات ہو وہاں پھر اپنی مرضی نہیں چل سکتی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ وہ مسلمان بھی ہیں۔ اور کانٹیکس میں جو اس کا مطلب ہے کہ بات جو سٹارٹ میں گزری تھی کل، حضرت زید بن حارثہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، جب ان کا پروپوزل گیا تھا حضرت زینب بنت جہش کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، تو ان کے گھر والوں نے ایک آبجیکشن کیا تھا کہ یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ زید بن حارثہ تو غلام ہے اور ہم تو قریش کی ہماری نسل تو اعلیٰ ہے اور قریش کا خاندان بھی اعلیٰ خاندان کا ہے۔ تو لیکن اس وقت یہ ذکر ہوا تھا کہ پھر بعد میں وہ کسی وجہ سے مان گئے تھے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ یہ آیات اتری تھی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور رسول وہ حکم پہنچا رہا ہو تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سے پھر روگردانی کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، اب اسی کی تفصیل آ رہی ہے اسی واقعے کی، جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا۔ یہ زید بن حارثہ کی بات ہے، یعنی وہ مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہ آیات جب اتر آ گئی تھی جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھی کہ کوئی منہ بولا بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر زید بن محمد جو کہلاتے تھے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو زید بن حارثہ کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ تو انہی کی بات ہے جب ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ یعنی اس شخص سے مراد حضرت زید بن حارثہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد خوردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی سے مراد حضرت زینب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں۔ آپ نے ان کا نکاح حضرت زید سے کر دیا تھا لیکن دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت زید ان کو طلاق دینے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سے ڈر۔
اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کر کے عرب کی اس قدیم رسم کو توڑیں، جس کی روح سے کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور پھر ظاہرہ اس کی بیوی جو ہے وہ حقیقی بہو ہوتی تھی، تو حقیقی بہو سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ اس پر اہل عرب میں کیا طوفان کھڑا ہوگا اور ایک نئی آزمائش میں پڑنا پڑے گا، اور اس سے بچنا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ نے یہی کوشش کی کہ زید جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی طلاق کی جو خواہش تھی ان کی وہ پوری ہو گئی، دے دی انہوں نے طلاق، تو ہم نے اس کا تم سے نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کا، یعنی زینب بنت جہش کا نکاح آپ سے کر دیا، آسمان پہ کر دیا، اور پھر وہی سے بتایا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، یعنی ان کو طلاق دے چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہو۔ اللہ کا حکم آ گیا، رسول نے اس کی پیروی کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ رسول تو سب سے پہلے پیروی کر کے دکھانے والے ہیں۔ پیچھے ہم نے عہد کے بارے میں پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے لیا ہے، وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے وہ خود عمل کریں گے۔ یہی اللہ کی سنت اور ان سب انبیاء کے معاملہ میں رہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیونکہ ان کے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کے، لیکن کوئی بھی زندہ نہیں تھا، تو اس لیے کہا ہے تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے، کیونکہ بیٹیاں تو ان کی موجود تھی، تو منہ بولے بیٹے کی والی بات بھی اس میں بیچ میں آ گئی۔ اب اس فکرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹی گئی ہے جو مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پہ کر رہے تھے۔ ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں جب کسی کے باپ ہی نہیں ہے، یعنی وہ بیٹا ہی کب تھا زید بن حارثہ کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا کوئی ضروری تو نہیں تھا، یہ اعتراض تھا ان کا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری اپنی رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں وہ تمام غلط رسومات کا خاتمہ کریں، اور ان کے حلال ہونے کے معاملے میں پھر کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ چھوڑیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، تو اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے گی تو بعد میں آنے والے لوگ اس قصر کو نہیں پوری کر سکیں گے، اور یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جو یہ جاہلیت کی جو رسم تھی اس کا خاتمہ وہ خود کر کے جائیں۔ تو اس میں یہ سارے اعتراضات کا جواب دے دیا گیا۔ عطیہ اپنا مائک آف کیجیے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی ابھی پروپیگنڈے سے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف کرو اپنے آپ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ آپ دیکھیں جہاں پہ مشکل کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی تسبیح کا ذکر اور سجدوں کا ذکر۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، وہ ہے جو تم پر یعنی رحمت بھیجتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے رسول پہ بھی رحمت بھیجتا ہے، وہ تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، یعنی سارے مومنوں کے لیے، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے، یعنی جو ملاقات کا دن ہوگا مومنوں کا، ان کا استقبال سلام سے ہوگا، یعنی سلامتی سے، ان کے لیے اللہ نے بڑا عزت والا اجر فراہم کر رکھا ہے۔ یعنی عزت والا اجر کا سے مراد ہے کہ اجرن کریمہ، کہ دنیا میں بہت زیادہ
لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے، لیکن کیا وہ عزت والا رزق بھی ہے؟ تو وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ تکریم دے گا، جو عزت دے گا، وہ کسی مارے باندھے سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ جینون ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا منصب یاد کروایا جا رہا ہے، اور سننے والوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر، یعنی آپ نے روشنی پھیلانی ہے ہر جگہ پہ۔ اور یہ جتنی بھی اوپر بات ہے، بشارت دینے والا یعنی گواہی دینے والا، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے رسول نے گواہی دینی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بشیر اور نذیر کا بھی، کہ جو مان جاتے ہیں ان کو بشارت دینی ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو ڈرانا ہے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، یعنی جو بھی وہ پروپیگنڈاز کر رہے ہیں، ان کی جو نکتہ چینیاں یہ لوگ اٹھا رہے ہیں اس نکاح کے اوپر، بس اگنور کرو اس کو، اور بھروسہ کر لو اللہ پر۔ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، یعنی آپ نے اپنا کام کرتے چلے جانا، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی آپ نے فرما برداری کی ہے، بس آپ لوگوں سے نہ ڈریں، یہ اس بات کا خیال نہ کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ 49، اور ہمیں بھی اس بات کی ساتھ میں دے دی گئی ہے، ایک طرح سے ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ 49 سے 52 تک اب یہ ہے کہ وہ ازواج نبوی کی تعداد کو لے کر منافقین نے ایک پروپیگنڈا کیا، اس کا بھی جواب یہاں پر آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدة تعتدوها۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی طلاق اس وقت ہو گئی ہے، نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو اب اس میں کوئی عدت نہیں ہوگی، کیونکہ عدت کا مقصد حمل ظاہر ہونا تھا، جب رخصتی نہیں ہوئی تو اس کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اب اس کے کچھ معاملات تو پیچھے آ چکے ہیں، عدت کی بات نہیں آئی تھی، لیکن سورہ نساء میں اور اس کے بعد ہم یہ معاملات پڑھ چکے ہیں، طلاق کی مختلف صورتیں ہم نے دیکھی تھی وہاں پہ۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ مال دو اور مال دے کے رخصت کرو، یعنی بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، یعنی جنگ کے نتیجے میں جو تمہارے پاس آئیں وہ حلال ہے آپ پہ۔ تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر لیا ہو، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یعنی کچھ خواتین ایسی تھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، کوئی حق مہر نہیں، کوئی کچھ اور نہیں، بس یہ ہے کہ رسول سے نسبت ہو جائے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان یعنی جو 5 بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، اور پھر بعد میں حضرت زینب سے شادی ہوئی، تو ان کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ مزید کے اوپر اس کے بعد آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جن جن خواتین کو اپنی زوجیت میں وہ لا سکتے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لوڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، یعنی وہ تو سورہ نساء میں آ چکی ہیں کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لوڈیوں کے بارے میں تعداد فکس نہیں ہے، لیکن جو جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں فکس ہے۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ بھی سن رہی ہیں، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ اس کی جگہ اور بیویاں لے کے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے درمیان میں عدل کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پابندی سے بھی آزاد کیا، کہ جہاں پہ مومنوں پر تاکید تھی کہ عدل کے ساتھ شرط ہے نکاح کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آزاد کیا۔ لیکن تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزادی کا کبھی استعمال نہیں کیا،
بلکہ اپنے اوپر عدل کی پوری پابندی رکھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ جو تعداد میں اضافہ ہے کہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ کچھ سیاسی شادیاں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کچھ دین کا مشن بڑھانے کے لیے کی، کچھ قبائل کے ساتھ دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل گئی، اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، بعد میں ان کا مشن کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو ذکر کرنا ہے اس تعلیم کا جو ان کے اندر نازل، جو ان کے گھروں میں نازل ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جگہ اور بیویاں خواہ تمہیں ان کا حسن کتنا ہی پسند ہو، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے کہ اس کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ تمہیں ان کا حسن کتنا ہی پسند آئے۔ دو مطلب ہے اس کے، ایک تو جو عورتیں اوپر آیت نمبر 50 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی گئی ہیں، اس کے سوا کوئی عورت اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ جب آپ کی ازواج محترات اس بات کے لیے راضی ہو گئی ہیں کہ وہ تنگی میں بھی آپ کا ساتھ دیں گی اور انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا کی زندگی کے اوپر، اور اس بات پر خوش ہیں کہ آپ جو بھی برتاؤ ان کے ساتھ چاہیں کریں، تو اب آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ کے ان کی جگہ پہ کوئی اور بیوی لے آئیں۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ آگے جو آیات ہیں 53 سے 71 تک، یہ ہے کہ منافقین کے فتنے سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے مسلمان خواتین کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، یعنی یہ ہے کہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے پہ بلاتے تھے تو یہ پہلے چلے جاتے تھے، کچھ لوگ نا پہلے چلے جاتے تھے، پہلے جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی وقت پہ جاؤ، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ گپ شپ کرنے بیٹھ جاؤ، جلدی آؤ واپس، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرابلم ہوتی تھی کہ یہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے گئے نہیں اپنے گھر، لیکن وہ کہتے تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی کیونکہ اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، کیونکہ حجرات تھے، حجرے تھے، اس میں پردے لگے ہوتے تھے، اس میں دروازوں پہ دروازے اس طرح سے پراپر نہیں، اور یہ ہے کہ پردے کا کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ جو کوئی چیز تمہیں مانگنی پڑ جائے، کوئی جاتا ہے گھر کچھ مانگنا پڑ جاتا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے، سامنے نہیں جانا۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ تو سٹارٹ پہ ہی حکم آ گیا تھا کہ وہ امہات المومنین ہیں، یعنی مائیں ہیں امت کی۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پردے سے پیچھے کچھ یہ بھی وہ پھر بات کی جاتی ہے کہ پردے سے پیچھے سے بس وہ اس لیے اجازت دی گئی تھی کیونکہ وہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ پردے کے اوپر کیا جاتا ہے کہ وہ چہرے کا پردہ ہے کہ یا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بات کرنے میں پردے کی ضرورت کو کیوں کہا گیا کہ خدا نخواستہ ایسی بات تو نہیں تھی کہ ازواج محترات گھر میں کچھ اس طرح کا اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہوں کہ ان کو کہا جائے کہ پردے سے پیچھے کیا جاؤ، اس چیز کی تو ضرورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان سے بہتر ڈریسنگ دو یا پردے کی پابندی کون کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں بھی یہ چیز شامل ہو رہی ہے کہ روبرو نہیں جا سکتے غیر محرم، اور بات نہیں کر سکتے خواتین کے ساتھ۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھر میں آئیں، یعنی جو غلام ہیں۔ اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے نبی ملائکہ اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ تو یہ چیز وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور یہ کام خود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی اس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر صلوات کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ پہ حد درجہ مہربان ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اور ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلوات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مرتبے عطا کرے۔ اور اہل ایمان کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔
اور ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات میں بلندی ہوتی ہے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور ایک تو یہ بھی ہے کہ 10 گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں۔ سو اب آگے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کو عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ تو منافق تو پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی توہین کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا کہ باقی مومنوں اور مومن مردوں اور عورتوں کو بھی وہ نہیں اسپیئر کرتے تھے۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ وہ شخص تو مومن ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ نہ ہو۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اس پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، جلباب۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جلباب جو ہوتا ہے وہ لمبا کپڑا، لمبا لباس ہوتا ہے جو عورت گھر سے باہر نکلتے ہوئے لباس کے طور پر اوپر اوڑھتی ہے، اپنے اوپر اوڑھتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ وہ جو گھر کے اندر کی بات تھی وہ تو اوڑھنے کی بات تھی، وہ جو لے کر رکھنی ہے، لیکن یہ گھر کے باہر۔ اور جو عرب کی شریف خواتین تھیں ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ جب جاتی تھی تو ایک بہت بڑی کھلی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتی تھی، یعنی کہ چہرے سے لٹکا لیتی تھی، گھونگھٹ سا نکال لیا کرتی تھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ پہچان لی جائیں، یعنی پہچان لی جائیں سے مراد ہے کہ ان کو اس حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ جان لے کہ یہ شریف خواتین ہیں، کوئی دوسری طرح کی خواتین نہیں، اور کوئی انسان جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی آوازیں نہ کسے، کوئی کامنٹ نہ پاس کر سکے۔ اب یہ ہے کہ یہودی عورتیں اور غیر مسلم عورتیں بھی اسی معاشرے میں، اور لونڈیاں بھی وہ رہا کرتی تھی اور وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کچھ شرارتی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی ریمارکس ان کے اوپر پاس کر دیتے تھے، تو جب مسلمان عورت کے ساتھ وہ ایسا کرتے تھے تو ان کی باس پوس ہوتی تھی، ان کو بلا کے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، تو وہ یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ فلاں کی لونڈی ہے، ہم اسے یہ بات پوچھنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے اسے بات کی، یعنی بات بنا کے نا بہانہ اور عذر تراشنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ختم ہی کر دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے کتنے زیادہ زبانیں پکڑی جائیں گی، ان کے کتنے چیزوں کو ایکسپوز، وہ کبھی کچھ بہانہ کبھی کچھ بہانہ، اس چیز کا تو کوئی علاج ہے نہیں۔ تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے خود پریکاشنز کر لی جائیں، تو اس کے لیے یہ حکم دیا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اس طرح کا پردہ کر کے گھر سے باہر جائیں۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ دیکھ بھی چکے ہیں وہ چہرے کے پردے کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت بات آتی ہے، تو واقع اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ کو حضرت رضوان بن معطل نے پہچان لیا تھا، وہ کہتے ہیں اس نے مجھے اس لیے پہچان لیا تھا کہ پردے کے احکامات آنے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا، اور حضرت عائشہ سو گئی تھی تو ان کے چہرے کا پردہ کھل گیا تھا اس ٹائم پہ، اس وجہ سے انہوں نے پہچان لیا تھا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہی جان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ان کے کردار کے اوپر باتیں کرتے تھے، ان کے گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر اسکینڈلز بناتے تھے، تو یہ ہے کہ یہ کیوں کرتے تھے کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو ایک دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ حرکتیں تم نے نہ چھوڑی تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو انبیاء کی جو رسول کی مخالفت کرنے والوں کو، منافقین کو، ان کے انجام کی دھمکی یہاں پہ دے دی گئی ہے۔ نیکسٹ 62 سے 83 تک قیامت کی یاد دہانی، منافقین کو مسلمانوں کو تکلیف دینے پر وارننگ، اور انسان کا شرف اس امانت پر پورا کرنے میں ہے جو اس کو سونپی گئی تھی، بالکل اینڈ پہ یہ بات ڈسکس ہوگی۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ قریب آ لگی ہو۔ ایک شخص نے ویسے آ کے پوچھا بھی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، مسلمان تھا وہ شخص، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو بس یہی تیاری کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا۔ بہرحال آگے دیر چلتے ہیں، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ یہ ایک یقینی امر ہے، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے
الٹ پلٹ کرنے کا مطلب دیکھیں کہ کیسے، جیسے ہم آگ کے اوپر کوئی چیز پکانے کے لیے الٹ پلٹ کرتے ہیں چیز کو تاکہ وہ پراپرلی پک جائے، ان کو پراپرلی جلانے کے لیے الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اب سورت کے کانٹیکس میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق ہیں جو یہ بات کریں گے وہاں پہ۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب اس کلام کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے۔ یا الذین آمنو، یعنی اس ایمان والوں کے ہی خطاب میں منافقین سے بھی بات کی جاتی ہے۔ یا الذین آمنو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی، یعنی یہودیوں کی طرح نہ بن جاؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو ہر بات پہ اذیتیں دیا کرتے تھے، کوئی بھی حکم وہ آگے سے دیتے تھے تو آگے سے جرا کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کو برات فرمائی، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کی ہے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دے گا۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ٹھیک بات کیا کرو، یعنی قولاً سدیدہ، وقولو قولاً سدیدہ، درست بات جو مبالغے کے بغیر ہو، ذو معنی نہ ہو، سیدھی بات ہو، اگلے کو جو آپ کے منہ سے بات نکلے، جو آپ کا ارادہ ہو وہی اگلے کو سمجھ میں بھی آئے، بعد میں یہ نہ کہنا پڑے نہیں میرا تو یہ مطلب نہیں تھا، میرا تو فلانا مطلب تھا، نہیں ایسی بات نہ کرو جس کے بہت سارے مطلب ہوں، وہی بات کرو جو سیدھی سیدھی ہو، اگلے کو سمجھ بھی سیدھی سیدھی آئے۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ جاہل کا مطلب ہے جذباتی ہے، یعنی سوچ کے اسے قدم، سوچ سمجھ کے قدم نہیں اٹھاتا، فوراً سے قدم اٹھا لیتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت یہاں پہ اس سے مراد ان ذمہ داریوں کا بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین میں اختیارات اور عقل دے کر انسان پر ڈالی ہے، یعنی کہ وہ اس کو جو خلیفہ بنایا ہے، یہ خلافت والی بات ہے، اور اس کے اندر روح بھی رکھی ہے، تو یہ امانت ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو یہی والی امانت جو انسان نے اٹھائی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ والی امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، یعنی انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کے سامنے ان کو پیش کیا تو کہ تم اس کو لے لو، لیکن وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، انہوں نے انکار کر دیا، وہ کیونکہ ڈر گئے تھے کہ یا اللہ اتنی بڑی امانت ہم نہیں سنبھال سکیں گے، ہم اس میں خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے، اور جب ہم خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے تو یا اللہ تو ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور ہم یہ ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ڈر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب جب یہ سب بتانے کے بعد آپ دیکھیں کہ جب امانت کسی کو دی جاتی ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو پھر اس کا ریوارڈ بھی تو بتایا جاتا ہے نا، اور ریوارڈ کیا بتایا گیا تھا کہ یہ جنت ملے گی، انسان کے اوپر بھی یہ امانت آئی اور باقیوں کے اوپر بھی آئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ سب بتانے کے بعد یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مقصد کیا ہے اس چیز کا، کیوں تمہیں